बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, जो शख्स रोज़ाना ये कलमा पढ़ता रहे। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी चंद सांसों का सफ़र है। ना मालूम कौन सा लम्हा आखिरी हो, ना मालूम कौन सी नमाज हमारे निजात का सबब बन जाए। इंसान दिन रात दुनिया की फ़िक्रों में घिरा रहता है। रिज़्क़, बीमारी, औलाद, परेशानियाँ, नाकामियाँ और गुनाहों का बोझ उसके दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रहमत के ऐसे दरवाज़े खोल रखे हैं जिनके ज़रिए वो थोड़ी सी मेहनत और चंद लम्हों की इबादत से अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं और आखिरत भी। इस्लाम दीन फ़ितरत है और इसकी बुनियाद अल्लाह ताला की याद, ज़िक्र और उसके महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कायम है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो बेबस और कमज़ोर होता है, और जब दुनिया से जाता है तो भी इसी तरह मुहताज होता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और हिफ़ाज़त है। यही वजह है कि कुरान पाक और हदीस मुबारका में ऐसे अज़कार और कलामात की बेशुमार फ़ज़ीलत बयान की गई है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करते हैं। इन्हीं मुबारक अज़कार में एक ऐसा कलमा भी है जिसके बारे में बयान किया जाता है कि अगर कोई शख्स इसे रोज़ाना पाबंदी से पढ़ता रहे तो इसके जनाजे में हज़ारों फ़रिश्ते शरीक होते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इस बात को भी समझें कि दीन इस्लाम में किसी भी अमल की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में ही मोतबर होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार ज़िक्र इलाही की अहमियत को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, यानी तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये एक बहुत बड़ी बशारत है कि बंदा जब अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को याद फरमाता है। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि इंसान की हकीकी कामयाबी और क़ल्बी इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में पोशीदा है। मज़ीद फरमाया, वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, यानी अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरतों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अज़ीम अजर तैयार कर रखा है। इसी तरह सूरतुल जुमा में इरशाद फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यानी अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अहदीस मुबारका में भी ज़िक्र इलाही की बेशुमार फ़ज़ीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊँ जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और तुम्हारे दरजात को बुलंद करने वाला हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का ज़िक्र है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों। इसी तरह एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पढ़ता है, उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब लिखा जाता है, 100 नेकियां लिखी जाती हैं और 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। ये तमाम आयात और हदीस इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि ज़िक्र इलाही इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। लेकिन जहाँ तक इस ख़ास कलमे के बारे में बयान की गई फ़जीलत का ताल्लुक है, जैसा कि जनाजे में 40,000 फ़रिश्तों की शिरकत, तमाम कज़ा नमाज़ों की मुआफ़ी, जहन्नम का हराम हो जाना वगैरह, तो ऐसी मखसूस और बड़ी बड़ी फ़जीलतों के लिए मुस्तनद और सही हदीस का होना ज़रूरी है। दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम हर बात को तहकीक के साथ कबूल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी वजीफे या कलमे को बयान करते वक्त एहतियात से काम लें और सिर्फ वही बात आगे पहुंचाएं जो मुस्तनद हो। इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि अल्लाह का जिक्र, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और कलमा तोय्यबा जैसे अज़कार इंसान के लिए बेशुमार बरकतों का सबब बनते हैं। ख़ास तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, यानी अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। इसके नतीजे में बारिश, रिज़्क़ और औलाद में बरकत अता होती है। इसी तरह दरूद शरीफ के बारे में आता है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मुसलमान के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि वो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। सुबह शाम के अज़कार, नमाज के बाद की तस्बीहात, सोने से पहले की दुआएं और हर वक्त ज़बान पर जारी रहने वाला ज़िक्र इंसान के लिए एक मजबूत रूहानी ढाल बन जाता है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ करता है, उसके दरजात को बुलंद करता है और उसे दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, जो शख्स ये कलमा पढ़ेगा
اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شامل ہوں گے، قضائیں معاف ہوں گی، موت کی سختی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے تک پر دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے بندہ گناہ گار نہیں رہتا اور قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا، جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگا۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ اس کی روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یہ کلمہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا،
اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بندہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے۔ میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ۔ ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے، مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتیں، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آوازیں مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھیں، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا، میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا، میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے، اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے، انہوں نے احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، سعد، تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔
یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی، پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ، یہ بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ بکثرت سورۃ اخلاص دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفے پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نماز سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
اس کلمے کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب دعائیں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین میں اصل کامیابی اخلاص اور عمل میں ہے۔ صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل کی حاضری، یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔